अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की वफाक में 3 साल और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल दौरे हुकूमत में सियाहत के शोबे को मुल्की तरक्की का लाजमी जुज़ समझा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान सियाहत और तफरीही मुकामात को पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने से बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन है और पाकिस्तान की मईशत भी समझ सकती है। नथिया गली में एक बैनुल अक़वामी होटल का संगे बुनियाद रखते हुए एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि हम सियाहत को बढ़ाकर मुल्की दौलत में इजाफा कर सकते हैं। एक तरफ हुकूमत सियाती मुकामात को प्रमोट करने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के फैसलों से पीटीडीसी यानी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसा सरकारी इदारा तबाही के दहाने पर आ चुका है। मेरे कप्तान 1 करोड़ नौकरियां देने के दावे किया करते थे, लेकिन पीटीडीसी के 400 मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया। एक तरफ एहसास प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन इन 400 खानदानों के मुंह से नवाला छीन लिया गया। मेरे कप्तान नथिया गली में अरबों रुपए के होटल का फीता तो काट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क भर में सरकारी इदारे पीटीडीसी के 35 मोटल्स और रेस्टोरेंट्स पर ताले पड़ चुके हैं। फ्लैशमैन होटल और पार्क टूर्स जैसे मंसूबों को भी एक झटके में बंद कर दिया गया। इन सरकारी इदारों में बेरोजगार होने वाले कई मुलाजमीन 20-20 साल से भी ज्यादा अरसे से काम कर रहे थे और फारिग होने वाले इन मुलाजमीन ने उस वक्त हुकूमत के फैसले को अदालत में चैलेंज भी कर रखा है। अगर हुकूमत वाकई सियाहत के फरोग में संजीदा है तो अवाम के लिए सस्ती और म्यारी सहूलत फराहम करने वाली पीटीडीसी जैसे इदारे को क्यों तबाह किया गया? क्या सरकारी इदारों में इस्लाहात के नाम पर उन्हें तबाह किया जा रहा है और क्या सियासी मुकामात पर हुकूमती जमात से वाबस्ता मायाकारों को नवाजा जा रहा है? और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको, जो नारान के अंदर पीटीडीसी का होटल था, मैं उसकी चंद तफसीलात जरा आपके साथ शेयर करता हूं। ये होटल तकरीबन 20 एकड़ के ऊपर बना हुआ है। इस होटल के अंदर आप गए होंगे, जारी बात है, ये आप इसके विजुअल्स भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत होटल है, दरियाए कुनहार के बिल्कुल ये बैंक के ऊपर ये होटल बना हुआ है। 60 इसके हट्स हैं और कमरे हैं। 20 एकड़ इसकी जमीन है। ये गोल्डन पॉइंट के ऊपर है नारान के अंदर। और यहां पर एक जमाने में जब तक ये खुला हुआ था ये होटल, तब तक लोग कमरा लेने के लिए सिफारिशें भी करवाते थे क्योंकि रिजर्वेशन भी मिलती थी। ये होटल पूरे साल में सिर्फ 6.5 महीने काम करता था क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है और बर्फबारी में नारान बंद हो जाता था। तो ये तकरीबन अप्रैल के अंदर खुलता था और नवंबर में बंद हो जाता था। लेकिन 6.5 महीने काम करने के बावजूद ये एक साल में 7 करोड़ रुपया बनाता था। 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू बनाने के बाद 1 करोड़ ये टैक्स में गवर्नमेंट को देता था। 2 से 2.5 करोड़ तकरीबन इसका खर्चा आता था और इसके बावजूद ये 2.5 से 3 करोड़ रुपया एक साल में कमा लेता था। ये होटल 2 साल से बंद पड़ा है। नवंबर 2019 से ये होटल बंद पड़ा है और इसकी वजह यह कि हम इसको रिवैम्प करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बंद पड़ा है। 2 साल से ये जो जितने करोड़ मैंने आपको बताए थे ये मुनाफा कमाया जा सकता था, हुकूमत इससे पैसे नहीं बना सकी, लेकिन प्राइवेट इदारा कमा रहा है। और आज इमरान खान साहब ने जाके एक प्राइवेट जो इदारा जो होटल बना रहा है अरबों रुपए का नथिया गली में, उसका फीता जाके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसकी कर दी। लेकिन सरकारी होटलों का ये हाल है। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी आज अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराऊंगा पाक इंसाफ से। उनके वजीर यावर बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यावर बुखारी साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। ये पीटीडीसी के साथ जो कुछ हुआ है, 2 साल से इदारा बंद पड़ा है और जुल्फी बुखारी साहब पीटीडीसी को हेड कर रहे थे। बाद में उन्होंने वो स्पेशल असिस्टेंट विद द प्राइम मिनिस्टर, वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ही इज नॉट बैक येट। लेकिन डज इट लुक नाइस कि आपके सरकारी होटल्स बंद पड़े हों और एक प्राइवेट होटल जो है उसका जाके फीता इमरान खान साहब काट रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजहुम। बिल्कुल बात तो जैसे देखी जा रही है वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसकी जो दूसरी पिक्चर की जो दूसरी साइड है वो ये है कि पीटीडीसी एज एन इदारा वो काम नहीं कर रहा था। एक अदद यूनिट अगर काम कर रहा हो ना तो पूरा इदारा काम नहीं कर रहा है। तो उसकी रीवैम्पिंग के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जरूरी हो चुकी है कि ये जो 400 बंदों की आपने बात की, बिल्कुल अफसोसनाक बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं लुक आफ्टर भी होना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं जॉब अश्योरिटी भी देनी चाहिए क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने नॉर्मली देखा है इदारों में
کہ لوگ نہ کام کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں. ابھی ایز اے منسٹر میں دیکھ رہا ہوں لوگ کام نہ کرنے کی تنخواہیں لیتے ہیں. آپ نارملی جب آپ دفتر میں واک ان کرتے ہیں 10:30 بجے تک لوگ واک ان کر رہے ہوتے ہیں سرکاری دفتروں میں. اور یہ آپ کا ایک روٹین، یہ کچھ پچھلے 3 سال میں تو نہیں، یہ ایک روٹین چلتی آ رہی ہے کہ ایک قوم کی روش ہے جس طریقے سے کہ یار سرکار کا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کو ری ویمپ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو ایک سوچ ہے کہ تھرو ٹورزم پاکستان تقریباً $35 ارب سے لے کر $80 ارب تک کما سکتا ہے. ہمارا پوٹینشیل ہے. تو وہ پوٹینشیل کہاں پہ لیک کر رہا ہے؟ سوئس ایمبیسڈر کی بڑی خوبصورت بات تھی، کہتا آپ لوگ 100 سال تک لے کے رہو نا تو آپ لوگ ٹورزم ڈیولپ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے لوگوں کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے. آپ فرق دیکھ لیں کہ ایک طریقہ ہے چائے کی پیالی رکھنے کا آرام سے پیار سے دستانے پہن کے، دوسرا ہے آپ آ کے سامنے پھینک دیتے آدھی چائے نیچے گر جاتی. تو آپ نے طریقے سے قوم کو تیار بھی کرنا ہے. اسی پوٹینشیل کو جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، آپ نتھے گلی کو دیکھ لیں، ایون کاغان کو دیکھیں. پرائیویٹ لوگوں کو کیوں لایا جا رہا ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے بہت سارے ادارے چلانا، لیکن جو ادارے حکومت چلا رہی تھی ان کو پھر بہتر فارم میں سامنے لائے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ. نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے، بالکل بات درست ہے. مطلب اس کے اندر کئی چیزیں بہت لیتھارجک طریقے سے چل رہی ہیں، آہستہ چل رہی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو لٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو پبلک کو وہ ایک پکچر بھی دکھانی ہے کہ یار نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے ہیلتھ کے ایشوز جب وہ ہوئے تھے بایو میٹرکس KP میں ہوئے تھے، شروع میں کتنے احتجاج تھا، 3 سال 3.5 سال ہمیں بڑے ایشوز آئے، لیکن پھر ہم نے ریزالو کیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ بن رہا ہے آپ کا عطاباد لیک میں ایک اور پرائیویٹ ریزورٹ بننے جا رہا ہے. یہ پھر چترال میں ایک بننے جا رہا ہے. یہ $50 ملین سے زیادہ کے بڑے ہوٹلز ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان یہ ہو رہا ہے. اور GB کے اندر جو لونز دیے جا رہے ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر 2 کمرے ایکسٹرا بنا لیں، 3 کمرے ایکسٹرا بنا لیں، تاکہ ایک ان کی آمدن بھی ہوگی اور وہ لیو ان گیسٹ ہوں گے 3 سٹار 2 سٹار کے لیول کے اوپر. عام میں اور آپ جا کے بڑے مزے سے رہ سکیں گے، گھر کا ماحول ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شہزاد، یہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، یہ ایکسکیوز جو دی جا رہی ہے یاور صاحب کی جانب سے، اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، وی آر ورکنگ آن دس، اس کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے، یہ ایکسیپٹیبل ہے جو آرگیومنٹ دیا ہے یاور صاحب نے ابھی؟ دیکھیں بات یہ ہے منصور، ٹورزم جو ہے پاکستان میں، پہلے تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دے دوں اور میں تھوڑا سا کریڈٹ بھی لے لوں کہ آج جو وزیر اعظم صاحب ٹورزم کر رہے ہیں، اور ایک ہر تھوڑی دیر بعد اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہسٹورک ٹورزم ہوا، یہ ٹورزم جو ہے اس وجہ سے آج پاکستان میں ممکن ہے کیونکہ پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب نے اس پاکستان سے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے جو سیکیورٹی سچویشن کلیئر کی، جو ضرب عضب اور رد الفساد ختم ہوا، اس کی وجہ سے اونلی ان 2018 انٹرنیشنل ٹورزم 70% انکریز ہوا کمپیئر ٹو 2017. 70% انکریز تھا. جب 2013 میں ہم آئے تھے سیکیورٹی سچویشن ایسی تھی کہ انٹرنل ٹورزم بھی بند تھا. 5.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ ٹورزم اس نے کیا، اور جب ہم گئے تو 6.5 ملین یعنی کہ 5.5 لاکھ سے 65 لاکھ لوگ 5 سال کے اندر جو ہے یہ ٹورزم میں انکریز آیا. تو یہی PTDC چل رہا تھا، یہی سسٹمز چل رہے تھے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں لوگوں کا جو ہے ایک ذہن بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اکنامک سچویشن لوگوں کی بہتر کرتے ہیں، سیکیورٹی سچویشن ایک اسپیشل کیس تھا پاکستان کا، لیکن اکنامک سچویشن اور سیکیورٹی سچویشن جب بہتر ہوئی تو ہم نے ایک آٹومیٹک رائز دیکھا ٹورزم کے اندر. باتیں کرنے سے یا زور سے بولنے سے ٹورزم کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہم اس ملک کے سسٹمک پرابلمز ریزالو نہیں کریں گے، جس میں سے اس وقت ایک میجر پرابلم لوگوں کی آمدن ہے، جب تک ہم وہ ایشوز ریزالو نہیں کریں گے ہم ٹورزم بڑھا بھی نہیں سکتے. لیکن شزا ایک سوال دیکھیں، آپ یہ بھی ماننا پڑے گا، مطلب میں تھوڑا سا یاور صاحب کے آرگومنٹ کے ساتھ اگر میں چلنے کی کوشش کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کے پاس 3 دفعہ حکومت آئی نون لیگ کے پاس، لیکن اس سارے عرصے کے دوران آپ لوگوں نے اس PTDC کے پورے چین کو کبھی اپ گریڈ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا. مطلب میں یہ جو ناران کا میں ہوٹل جس کی میں بات کر رہا تھا 2019 میں جب یہ بند ہوا تو اس سے پہلے جب میں گیا تو کین یو بلیو اٹ کہ وہاں پہ
مطلب آپ کے پاس وائی فائی تک نہیں تھا 2019 میں، وائی فائی تک نہیں ملتا تھا، اور جو پانی گرم کرنے کے لیے آپ کو جو اکوپمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ گیزر کے نیچے لکڑیاں جلا کے جو ہے وہ پانی گرم کیا، مطلب اتنا پرانا سسٹم تھا. سو بیسیکلی واٹ ہی سیئنگ از کہ جی ہم اس کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کی بات سے متفق ہوں منصور. دیکھیں کمیاں کوتاہیاں ہمارے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم پی ٹی ڈی سی کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا کر کے چلے گئے تھے. میں ایک تو میں نے بیسک بات کی ہے کہ ریونیو بالکل بڑھانے کی ضرورت ہے. اب پی ٹی ڈی سی کے اوپر میں آتی ہوں. ایک تو مجھے ان کا انیشیٹو اچھا لگا ہے کہ اگر یہ واقعی جی بی میں لوگوں کو لون دے رہے ہیں کہ وہ کمرے بنا کے ایئر بی این بی کر دیں یا اسٹے ان گیسٹ کر دیں، دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. تو میں آئی ول کمینڈ ویئر اٹس ڈیو. ٹھیک ہے، پی ٹی ڈی سی کا حل جو ہے سولوشن از ویئر آئی ڈس ایگری ود یاور صاحب. دیکھیں اس کو پرائیویٹائز کرنا واز نیور اے سولوشن. حالانکہ ہم پرائیویٹائزیشن میں یقین رکھتے ہیں، لیکن جو اس کے جو سرکاری ملازمین ہیں جن کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس جو ہمارے کے پی کے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور کے پی اسمبلی میں بھی، ہم نے بارہا یہ سوال اٹھایا ہے کہ جن لوگوں کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں ان کو کن ٹرمز پہ بے روزگار کر رہے ہیں. آپ نے کوئی مطلب اس کی کوئی ڈیٹیلز ہمارے پاس آج تک نہیں آئی. دیکھیں منصور، آپ نے اگر ٹورزم بڑھانا ہے تو آپ گورنمنٹ ریونیو بڑھائیں نا ٹورزم میں. آپ پی ٹی ڈی سی کو اپ گریڈ کریں، ان کے ہوٹلز کو. کیا ان کو 3 سال سے بند کر دینا سولوشن ہے؟ لوگوں کو بے روزگار کرنا بالکل بھی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یاور صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے ان ریسٹ ہاؤسز کو، انہوں نے ان ہوٹلز کو، ان موٹیلز کو، ان ریسٹورینٹس کو پچھلے 3 سال میں کتنا اپ گریڈ کیا؟ ٹھیک ہے، اس حکومت نے ان کو کتنا، اس چیز کا جواب دیں. میرا بیرسٹر صاحب سے سوال کروں. بیرسٹر صاحب، میں ابھی پچھلے دنوں آپ نے بلکہ دیکھا ہوگا اس عید کے اوپر آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آیا ہوگا، میں دیکھ رہا تھا کہ ناران جانے والی جو سڑکیں تھیں وہ بلاک ہوئی تھی. اتنی ٹریفک تھی، اتنی ٹریفک. وہاں کے جو پرائیویٹ ہوٹل اونر سے میری جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے جی ہمارے پاس نا یہ صورتحال ہے، ہم نے اسٹور روم کے اندر بھی گیسٹ گھسا دیے، ہم نے وہ بھی کمرے بک کر دیے. یہ سب کچھ جب میں سنتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ وہاں پہ اربوں روپے کا یونٹ پڑا ہوا حکومت کا، یہ کتنا پیسہ کما سکتے تھے اس سے، لیکن یہ بند پڑا. دوسری بات، میں اس ساری چیز کے اندر ایڈیشن کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ نومبر 2019 کے اندر یہ یونٹ بند کر دیا گیا. میرے خیال میں 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد کووڈ آ گیا تھا. اب میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچتا ہوں کہ وہ جو ملازم آپ نے فارغ کیے تھے، آپ نے ان کو فارغ کر دیا، آگے سے آ گیا کووڈ، اور کووڈ کے اندر جتنے لوگ بے روزگار ہوئے وہ ہم سب کے، ان کے خاندانوں کی کیا صورتحال ہوگی اور وہ کیا سوچتے ہوں گے اس وقت؟ یہ بنیادی سوال ہے منصور بھائی. دیکھیں 400 آپ نے پی ٹی وی کے ملازمین کی بات کی، پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کی بات کی. 20,000 ملازمین کو بھی ایک کلب کی جنبش سے، کیونکہ گورنمنٹ نے صحیح طرح پلیٹ نہیں کیا، معاملے کو بتایا نہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس طرح تقریباً ہزاروں 50-60 ہزار کے قریب ان کے دور کے اندر خاندان ہیں جو روزگار سے محروم ہوئے ہیں. اب جن کے گھر کا چولہا جلتا ہوگا اسی سے ان کا کیا حال ہے؟ پہلی بات، اس میں سوئی گیس کے ملازمین ہیں، اس میں پی ٹی وی کے آپ نے بتا دیے، اسٹیٹ لائف کارپوریشن کی ہے، پی ٹی ڈی سی کے، اس کے ہیں کیا کہتے ہیں اسٹیٹ لائف کارپوریشن کے، اور بہت سے اداروں کے. میں سمجھتا ہوں جو حکومت یہ نعرہ لگا کے آئی تھی کہ ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، یاور صاحب یہاں پہ موجود ہیں، بتائیں گے کتنی جابز انہوں نے دی اور کتنی چھینی ہیں. اگر وہ حکومت 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرے تو اس پہ کیا سوال کریں گے؟ دوسری سیاحت کے فروغ پہ جب بھی بات کریں گے، کسی ایک بڑا ہلٹن کا یا کسی چین کو پاکستان میں لے آنے سے آپ کے سیاحت کا فروغ نہیں ہوتا. جیسے آپ نے بتایا ناران میں اس دفعہ لوگ گئے، کون گئے؟ کیا یہ فارنرز تھے؟ نہیں. اچھا، میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں. میں پرائم منسٹر کی آج سپیچ سن رہا تھا. یاور صاحب، دس از ویری انٹرسٹنگ. اپنی اس سپیچ کے دوران انہوں نے نا وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کا وہ ہوٹل ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو یہاں پہ ہوٹل کھول لینا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے نا شوکت خانوں میں بہت ڈونیشن آپ نے دی. یہ اچھا، میں حیران میں نے کہا سو بیسیکلی شوکت خانوں میں اگر اس نے ڈونیشن دی ہوئی ہے، ایتھیکلی جب ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں نا، جس کبھی کسی نے اگر آپ کے پرائیویٹ وینچر کے اندر ڈونیشنز دی ہو نا، تو آپ کو حکومت کے اندر آ کے اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے پروجیکٹس کے جا کے فیتے نہیں کاٹنے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب خود سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نے تو شوکت خانوں کو ڈونیشن دیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا یہاں پہ ہوٹل کھولیں. بہت اچھا کیا آپ نے یہاں پہ ہوٹل کھولے. اصل میں یہی ایشو ہے. دیکھیں یہ کیوں ابھی آپ نے ناران والے ہوٹل کا ذکر کیا، اسی طرح ہوتا کیا ہے
اگر آپ نے پرائیویٹ ایجوکیشن کو فروغ دینا ہے تو پہلے آپ سرکاری تعلیمی اداروں کو ثابت کریں گے کہ یہ ناکام ہے. آپ نے پرائیویٹ بڑے بڑے ہاسپٹلس کھولنے ہیں, کاروبار کرنا ہے اور کروانا ہے, تو پھر آپ کریں گے کہ سرکاری ہاسپٹلس کو برباد ثابت کریں گے تاکہ لوگوں کا رجحان ہو. یہ پی ٹی ڈی سی کو خراب اسی لیے کیا گیا کہ اس طرح کے جو انویسٹرز ہیں, اور وہ کوئی بھی ہوں, میں صرف اس حکومت پہ نہیں کرتا, یہ ان دونوں حکومتوں کا اکانومی چلانے کا ایک طریقہ ہے. یہ اکانومی امیروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم امیروں کو مزید بزنس کی سہولتیں دیں گے تو ملک ترقی کرے گا. پیپلز پارٹی اس کے اگینسٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں جب آپ امیر پہ مزید پیسہ سرکار کا بھی لگاتے ہیں تو ارتکاز ہوتا ہے دولت کا, وہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے. حکومت کو کہتے ہیں ہم نے پیسہ لے کر نہیں, انویسٹ کس پہ کرنا ہے خان صاحب؟ کبھی ہمیں بتایا کرتے تھے اپنی عوام پہ انویسٹ کریں. مجھے تو لہجہ بھی ان کا یاد ہے بات کرنے کا نا, اپنی عوام پہ انویسٹ کریں, ہیومن ریسورس, یہی باتیں کرتے تھے. آج عوام پہ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے؟ انویسٹ تو آپ کو کرنا چاہیے لوگوں کے اوپر. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ غریب آدمی پہ خرچ کریں. غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے اس کی تنخواہیں بڑھائیں, اسے کاروبار دیں, اسے سہولتیں دیں, اس کے پاس پیسہ آئے گا, وہ اسی ملک میں خرچے گا, آپ کی اکانومی چلے گی. لیکن اگر آپ ہلٹن والوں کے ہوٹل کھلوائیں گے صرف اس لیے کہ انہوں نے آپ کو شوکت خانہ میں چندہ دیا ہے, تو وہ پیسہ کدھر جائے گا؟ وہ پیسہ اگر باہر جائے گا تو وہ پاکستان کے اندر وہ گردش نہیں کرے گا, پاکستان میں کاروباری ایکٹیویٹیز بڑھیں گی نہیں, تو نہ حکومت کو فائدہ ہوگا نہ عوام کو فائدہ ہوگا. تو صرف بنیادی چیز یہ ہے کہ پیسہ عوام, اور یہی پیپلز پارٹی کہتی ہے ترجیح عوام ہونی چاہیے. لاسٹ بریک کے لیے جلدی سے بات کیجیے. میرا چھوٹا سا کامنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, بیرسٹر عامر حسن صاحب شاید دن نہیں جانتے کہ 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً کوئی 26 ہوٹلز جو ہیں اور موٹلز پی ٹی ڈی سی کے, ان کو پرائیویٹائز کرنے کا پروگرام بنایا تھا, ایک لسٹ بنائی تھی. دیکھیں, پرنسپلی پرائیویٹائزیشن میں ایشو نہیں ہوتا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از اے گڈ تھنگ. دیر از نو پرنسپل اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اس کا پرائیویٹائزیشن کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے فلیشمین ہوٹل 1997 میں ہم پرائیویٹائزیشن کا اس کا پروگرام بنا کے گئے تھے, لیکن ہم نے جتنی چیزیں آج تک پرائیویٹائز کی ہیں اس کے اوپر ہم اس طرح کے پیکیجز ان لوگوں کو دیتے تھے جو بے روزگار ہو رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کبھی لیش بیک میجر نہیں آیا. تو آپ کا جو طریقہ کار ہے چیزوں کو چلانے کا, وہ ایک سڈن ڈیسیجن آپ کرتے ہیں. آپ نے آتے ہی 2019 میں 6 ہوٹل بند کر کے لوگوں کو بے روزگار کر کے سائڈ پہ کر دیا. کووڈ نہیں آیا ہوا تھا. آپ نے اس کے بعد مزید ہوٹلز اور موٹلز کو بند کیا. کووڈ نہیں آیا ہوا تھا. آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ عوام کی طرف آپ بے حس ہیں. پرائیویٹائزیشن از ناٹ این ایشو. ایک آپ دو ایشو ہیں. ایک آپ اپنے سہولت کاروں کو جو ہے وہ اسسٹ کر رہے ہیں بار بار, اس میں ایک اور بھی میرے پاس اگزامپل ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کے اوپر نہیں. میں یہ جواب دینا چاہ رہی ہوں یاور صاحب بھی اور بیرسٹر صاحب بھی. بریک کے بعد جلدی سے اس پہ بات کریں کیونکہ مجھے اور بھی ٹاپکس ہیں جن کو میں نے کور کرنا ہے. خواجہ آصف صاحب نے, اور خواجہ کیونکہ شزا بیٹھی ہوئی میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا, خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے چند انکشافات کیے ہیں, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک سے پہلے شزا کہہ رہی تھیں کہ پرائیویٹائزیشن میں مسئلہ نہیں ہے لیکن طریقہ کار کا مسئلہ ہے. آپ جس طرح لوگوں کو فارغ کرتے ہیں اور جس طرح پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو فارغ کیا گیا, اس پہ اصل پرابلم. بیرسٹر صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. جی دیکھیں, ایک بات شزا نے ایک دم کہہ دیا کہ ہم نے پرائیویٹائز کرنے کا ہمارا پروگرام تھا. پروگرام ہمارا تھا, پتہ ہی نہیں چل گیا, ہم نے کیا نہیں پرائیویٹائز. میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں. پیپلز پارٹی کی پرائیویٹائزیشن کے بارے میں جو بھی پالیسی ہے بڑی واضح ہے. نہ ہم نے کیا نہ حق میں تھے. جب یہ لوگ سٹیل مل اور بینکس جس طرح انہوں نے پرائیویٹائز کیے وہ علیحدہ بات تھی, اور یہ نامکمل ہمیں کبھی بھی انفارمیشن نہیں دینی چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ ٹورزم نہ چلتا, اگر امن و امان کی صورتحال بڑی بہتر ہوتی, اور ہم نے ضرب عزب ہم نے شروع کیا تھا 2008 کے اندر, اور اس کے اندر صرف شروع نہیں کیا تھا, اس کے اندر پہلے ہم نے پوری ریاست کے بیانیے کو بتلایا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے. جب یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہمارے دوست ہیں, سب کہتے تھے ہمارے دوست ہیں, ریاست بھی کہتی تھی ہمارے دوست ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے تبدیل کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں جس کا جو کریڈٹ ہو وہ کرے. پیپلز پارٹی اس پہ بڑی واضح ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن حل نہیں ہے. کوئکلی, یہ چونکہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ خبر آئی ہے کہ 7واں آئی جی لگا دیا گیا اور 5واں چیف سیکرٹری لگا دیا گیا. یہ بھی وہ کرن کے ذریعے مطلب نہیں, وہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اگر ایک ایگزیکٹو اور آپ کا بیوروکریسی اگر آپس میں کہیں کوئی پرابلم ہے
تو اسموتھ ورکنگ کے لیے بہتر ہے کہ آپ آرام سے چینج کر دیں. چینج کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے, لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کا پرسپشن کیا بلڈ اپ ہوتا ہے, پرسپشن اچھا نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پہ چیف منسٹر کمفرٹیبل نہیں ہے کسی کے ساتھ کام کرنے میں, اٹ از ہز رائٹ. ایک چھوٹا سا سوال جی, یہ ایک چیف منسٹر ہے, یہ ایک آئی جی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں دونوں کا آپس میں کوئی تعلق صحیح نہیں چل رہا یا کوئی ورکنگ ریلیشن, مجھے نہیں پتا کیوں ہوا. لیٹس اسیوم کہ چلیں جی وہ ان کی چلیں آئی جی کی پرفارمنس ٹھیک نہیں, آپ اس طرح کہہ رہے ایک ہٹا دوسرا ہے, دوسرا ہٹا تیسرا ہے, تیسرا ہٹا چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ایک دفعہ اگر اس کو ہٹا کے چیک کر کے دیکھیں. نہیں دیکھیں, اس میں ہوتا یہ کہ جو چیف منسٹر ہے آپ اس کی پرفارمنس ابھی آخری بجٹ میں دیکھ لینا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پنجاب جس طریقے سے بجٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے ڈسٹرکٹ وائز پنجاب کی ہسٹری میں آج سے پہلے نہیں ہوئی ہے, اور 560 بلین روپیز کا بجٹ, ڈیولپمنٹ بجٹ, اٹس اے ہیوج بجٹ, یہ اسی چیف منسٹر نے کر دی ہے. دیکھیں آئی جی ادھر بھی آئی جی ہوگا, کہیں اور بھی اسی لیول کا رینک آفیسر ہوگا. حالانکہ ابھی انعام غنی صاحب میرے ذاتی دوست ہی, از لائک اے کلاس فیلو ٹو می, لیکن ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر کا پروگیٹو ہے, وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے. آخر میں آپ اس کی مرضی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس نے یہ کیوں کیا, اس کو سوال پہ چیف منسٹر سے کرنا پڑے گا. کلاس فیلو ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا تھا. نہیں, وہ اچھا بندہ تھا, لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہوا. اچھا چلیں شہزا, یہ جو کچھ بھی ہے تو چلیں ان کی اپنی پارٹی کا مسئلہ جو بھی حکومت سمجھتی ہے یا بزدار صاحب کا پریروگیٹو ہے, ٹھیک ہے, اس میں بالکل صحیح ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں ورکنگ. شہباز شریف صاحب بھی کرتے تھے, شہباز شریف صاحب نے بھی اس طرح کے بڑے کام کیے. لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب آج میڈیا سے انٹریکشن کر رہے تھے. ویسے بائی دا وے ان کے میڈیا انٹریکشنز نا آپ کی پارٹی کو بہت پھنسا دیتے ہیں, یہ میں نے نوٹ کیا. اینی ویز آج انہوں نے ناظرین میڈیا سے انٹریکشن کی اور ایک دم ایک جملہ بولا, اور وہ جملہ تھا مساک معیشت کے بارے میں. وہ کیا کہہ گئے ذرا سنیے, پھر میں اصل پوائنٹ پہ آتا ہوں. سنیے کیا فرمایا انہوں نے. میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج سے 3 سال پہلے ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی جس کو پایا حقارت سے ٹکرا دیا گیا تھا. ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی جسے ٹھکرا دیا گیا تھا, یہ فرما رہے ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ اس کو ٹھکرایا کس نے تھا. اب یہ دیکھیے گا ذرا. پی ٹی آئی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی ہم کریں, اس کے اوپر بات نہ تو ہو سکتی ہے, ہوگی. مساک معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے میرا خیال ہے. یہ شہزا صاحبہ, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے آپ کے اس مساق معیشت کو ٹھکرانے سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے اس کو ٹھکرا دیا تھا شہباز شریف صاحب کے اس پرپوزل کو. تو پہلے آپ گھر میں تو منا لیں لوگوں کو, اس کے بعد عمران خان صاحب کو مشورہ دے دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں ٹھکرایا تھا, یہ مریم نواز صاحبہ کا بیان جو ہے یہ گورنمنٹ کی ریجیکشن کے بعد آیا تھا. اور یہ جو مذاق معیشت کی بات ہے, بات یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا, اور اس میں اس وقت بھی ٹی وی پہ بڑی بحث ہوئی تھی. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا گورنمنٹ جو ہے یہ معیشت کو جو ہے وہ مذاق سمجھتی ہے, اس کو مذاق لے کے آگے چلتی ہے. دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. اور یہ ود ان 1 ایئر کووڈ سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی تھی. مارچ 2020 تک جو ہے وہ -0.4 پہ اکانومی جا چکی بھی تھی. تو یہ تبھی جو ہے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ حکومت جو ہے یہ سیریسلی نہیں لیتی معیشت کو. اور یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی آفٹر گورنمنٹ ریجیکٹڈ, یا وزیر اعظم آپ کو پتا ہے چاہے وہ معیشت تھی چاہے ہم نے شہزا صاحبہ ایک منٹ, شہزا صاحبہ یہ جب یہ شہباز شریف صاحب یہ جب اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ بیان دے رہے تھے نا, تو اس کے 3 یا 4 دن کے بعد حکومت کی طرف سے تو اس میں جواب کوئی نہیں آیا تھا. ایک منٹ سن لیجیے. 3 سے 4 دن کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور میں اس پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا. اور جو کانٹیکس آپ کہہ رہی ہیں وہ کانٹیکس اس وقت یہی تھا کہ جی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. شی ایکچولی ریجیکٹڈ شہباز شریف پرپوزل. No, look, Shehbaz Sharif as the leader of opposition proposed to the government. 3-4 دن کی بات نہیں ہے. اس کے میرے خیال سے اب یہ مجھے اس کا سیکوینس نہیں یاد کہ اگلے دن ہی یا ایک دن بعد جو ہے وہ ان کے منسٹرز نے اپنی اسمبلی آن دا فلور آف دا ہاؤس ہی جواب دے دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد کی بات ہے. جو پھر اس پریس کانفرنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بیٹھی ہوئی تھی.
اور یہ کنفرم بات ہے، یہ آپ چیک کروا لیں. اور اس کے کیا بعد چیک پھر کرواؤں مریم نواز صاحبہ کہ یہ ان کی ریجیکشن کے بعد مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں موجود تھی، اور ایک چیز جو ریجیکٹ ہو گئی ہوئی تھی اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا تھا. اور یہ جو کامنٹ ہے یہ اس کامنٹ نے میرے تو خیال سے بعد میں یہ صحیح پروو ہوا. آج جو مذاق ہے وہ صرف معیشت ہے، اور اس گورنمنٹ کا رسپانس آن آج دیکھیں نا دا پوائنٹ. یہ ایک منٹ، یہ کب یہ بیان آیا تھا؟ رفلی کب آیا تھا؟ مطلب تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں. جی رفلی ہے نا. تو 2 سال کے بعد بھی آج شہباز شریف صاحب پھر قومی حکومت کی باتیں کرتے ہیں. ایک دن پہلے کھڑے ہوتے ہیں اسٹیج پہ اور کہتے ہیں ہم نے اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنا ہے. 24 گھنٹے کے بعد جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے قومی حکومت لے کر آنی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بات جو ہوئی تھی، یہ ایک انہوں نے ورڈ جو یوز کیا تھا وہ ہم نے یہ ایک کیا ریکنسیلیشن کا ریکنسیلیشن جو ہے یہ اس کے بعد پارٹی بھی کلیریفائی کر چکی ہے. اور جو کراچی کا ان کا، یا کراچی کے پی ڈی ایم کی بات کریں، کراچی کے دورے میں تھرو آؤٹ وہ جتنے اسٹیک ہولڈر سے ملے ہیں، خواہ وہ بزنس مین تھے یا پولیٹیکل پارٹیز تھی اپوزیشن کی، انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی ہر میٹنگ میں ریکنسیلیشن کی بات کی. اور اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی تھی. ریکنسیلیشن جو ہے وہ ضروری ہے. جس ایک مکمل مجھے کر لینے دیں. جس اکنامک راک باٹم پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل راک باٹم پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک نیشنل ریکنسیلیشن جو ہے دیٹ از اسینشیل اگر ہم آگے موو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر ہم کیوں پی ٹی آئی کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، یہ بات بالکل واضح ہے. کیونکہ جب ایف اے ٹی ایف کے منصور، آپ کو بھی پتا ہے لیجسلیشن ہو رہی تھی، میں ان بند دروازوں کے پیچھے میٹنگز کا حصہ تھی. اور اس کے بعد جو فلور آف دا ہاؤس آ کے پی ٹی آئی نے جھوٹ بولے تھے ریگارڈنگ این آر او اباؤٹ نیب، دیٹ واز دا لاسٹ نیل ان دا کافن جس پہ ہم نے ان کو ٹرسٹ کیا تھا. اس کے بعد سے وی آر ناٹ ریڈی ٹو سٹ ود دیم آن اینی تھنگ. یو آر ناٹ ریڈی ٹو سٹ ود دیم. بیرسٹر صاحب یہ ریکنسیلیشن وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، باقیوں کے ساتھ ہو سکتی. تو سیدھے مان جاؤ. دیکھیے قومی اتفاق رائے تو پھر ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگی جو بھی ہوگا، لیکن جہاں پہ اپوزیشن کے اتفاق رائے کو خراب کیا جا رہا ہے، دیکھیں ایشو تو کہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے آپ لوگوں کی طرف سگنل تو نہیں بھیجا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کافی پوائنٹس اس میں واضح ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب ان کی پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں. لیکن بدقسمتی سے 3 سال میں جو وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں سب سے زیادہ مخالفت ان کی پارٹی کے اندر سے آتی ہے. ابھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو چارٹر آف اکانومی والی بات، لیکن جو قومی حکومت کی بات ہوئی آج انہوں نے کی، اور دوسرے دن ان کی پارٹی کے اندر سے مریم بی بی نے اس کی مخالفت کر دی. اب ہوتا یہ ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن، مجھے بات کر رہے ہیں پلیز، لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمنٹ میں ایک بات کرتا ہے اور اسے اختیار نہیں ہے. پنجاب کے اندر جو پنجاب کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ تو ہمیں جواب نہیں دیتا عدم اعتماد کے اوپر کہ میں نے نہیں کرنی. حمزہ شہباز کی ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور جو اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہیں بھی باہر، وہ زیادہ طاقتور ہیں ان سے جو اندر موجود ہیں. اور یہ جو الطاف حسین سٹائل آف ہے نا پارٹی چلانے کا انداز، اس سے نہ تو اپوزیشن متحد ہو پائی ہے. باہر بیٹھے ہوئے الطاف حسین سٹائل، یعنی آپ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں. ایک فارمولا الطاف حسین آج کل تو ظاہر ہے میاں صاحب ویسے ہی رول پلے کر رہے ہیں الطاف حسین کی طرح ہی. اسپیچز بھی اسی طرح ان کی بند ہو گئی. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے اندر والے لوگ نہیں، اگر شہباز شریف صاحب اپوزیشن کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ایک رویہ ہے. حمزہ شہباز صاحب یہاں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ ہمارے سے ایک بات کرتے ہیں، لیکن باہر سے لوگ سارا سیبوٹیج کرتے ہیں اسے اور خراب کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں چلے گا. تو یہ کیا مرضی ہے؟ ہم نے ایک طے کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف نے ہمارے ساتھ بجٹ سیشن میں یا اس کے بعد جب بھی ہوا، ایک دفعہ بھی انہوں نے بات نہیں کی کہ پہلے آپ نے استعفے دینے ہیں پھر لانگ مارچ ہوگا. ہم چلے، جب ہم جا کے لانگ مارچ کے لیے تیار ہو گئے تو باہر سے پھر یہ بات آ گئی. صرف ہمارا قصور اتنا تھا، ہم نے اتنا پوچھ لیا تھا کہ باہر والے اندر کب آئیں گے. اسی پہ غصہ کر گئے. انہوں نے کہا جی استعفے پہلے چلیں گے. جس طرح آپ سے کبھی استعفوں کی بات نہیں ہوئی تھی، تو آپ سے کبھی یہ بات ہوئی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے تو پھر ہم استعفے دیں گے؟ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں. تو پھر نہیں، دیکھیں ہم نے تو ایک بات ہو رہی تھی وہاں پہ اتنی انقلابی تقریر ہو، میں بھی سن رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں کہ جان لڑا دو، مر جاؤ، جمہوریت بچا دو.
اور میں تو اتنا تو کہوں گا کہ جناب آئیں آگے لگیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے لیے سارا جہاد کا ٹاپک چھیڑ کے بیٹھ جائیں اور خود آپ بختر بند گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اور جہاد میرے لیے. اتنا ہی ہم نے کہا تھا کہ میاں صاحب پنجاب بیٹل فیلڈ ہے, تشریف لائیں, قیادت کریں. یہاں پہ آپ سب سے زیادہ چیف منسٹر رہے ہیں, یہاں سے پرائم منسٹر رہے ہیں, یہاں پہ انقلاب لے کے آئے نا. چے گویرا بننے کا اس سے اچھا موقع کیا ہے؟ وہ ادھر سے نہ بنے بیٹھ کے الطاف بھائی کی طرح تقریریں نہ سنائیں, ادھر تشریف لائیں تاکہ انقلاب آئے. اور آج بھی میں نیک نیتی سے کہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف جیل کے اندر موجود ہوتے, پی ایم ایل این کے ورکر گھروں میں دبک کے نہ بیٹھتے, باہر جدوجہد کرتے, تو یہ کیا بزدار راج رہ سکتا تھا؟ نازی راج رہ سکتا تھا؟ عمران خان کی 3 سال کی ناکام نواز شریف صاحب اگر جیل چلے جائیں تو بزدار صاحب کی حکومت چلی جائے گی. جیل جائیں یا نہ جائیں, قانون تو یہی کہتا ہے نا وہ جیل میں جائیں. قانون یہ تو نہیں کہتا. مجھے بتائیں کیا قانون یہ کہتا ہے کہ میاں صاحب باہر جا کے بیٹھ جائیں؟ قانون تو یہی کہتا ہے نا میاں صاحب جیل میں بیٹھے. تو میں تو قانون کی بات کہہ رہا ہوں, میری خواہش نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بیٹھے معاملات کے ساتھ سیاسی معاملات کے ساتھ نہیں, سیاسی معاملات کے ساتھ اس طرح جڑتا ہے. جب ایک منٹ حکومت اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے اور نواز شریف صاحب جیل میں نہیں ہے. میری بات سن لیں, جب قیادت کارکنوں سے یہ کہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں, جانے دیں, گرفتاریاں دیں, اور قیادت لندن میں چلی جائے جیل چھوڑ کے, تو کون نکلتا ہے جی؟ اور کیوں نکلے؟ یہ سوال ہے میرا, یہ نہیں سوال میری کیوں خواہش ہے کہ میاں صاحب جیل میں ہوں. لیکن اگر میاں صاحب جیل میں ہیں اور میاں صاحب چے گویرا بننا چاہتے ہیں تو پھر جیل میں بیٹھ کے بنے. ٹھیک ہے, ان کے ورکر پھر گھروں میں نہیں بیٹھے. یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن اس ساری گفتگو میں نے جو چیز آبزرو کی جو شاید آپ نے نہیں کی, وہ یہ کہ یاور بخاری صاحب جو ہے نا اس چیز کو فلی انجوائے کر رہے ہیں کہ یہ ایپ ہے تاری اپوزیشن نہ انقلاب آ نہیں رہا, انقلاب آنا ہی کوئی نہیں. مطلب وہ اس کو اس طرح انجوائے کرے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ یہ ساری جو ڈسکشن سن رہے تھے ابھی کہ اپوزیشن میں ماشاءاللہ کتنا اتحاد ہے اور یہ کس طرح ایک دوسرے کے بارے میں جو کلمات کہتے ہیں. یاور بخاری صاحب, آج وہ امیتابھ بچن کا ڈائلاگ یاد آ گیا, آج خوش تو بہت ہو گئے. خوشی کی بات ہے بھی, لیکن ڈیموکریسی کی یہ ہار ہے. یہ ڈیموکریسی کی ہار ہے کہ جب اپوزیشن میں آپس میں اتفاق نہ رہے, آپس میں اتنی بے اختلافی ہو جائے اور نا اعتباری ہو جائے. دیکھیں پرابلم کہاں پہ ہے. پرابلم میں ہمیشہ اور ہر پروگرام میں میں بڑا کھل کے بولتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک میچور پارٹی ہے, ایک پروگریسو پارٹی ہے. وہ ابھی ہم لوگ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں, وہ ہمارا اپنا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے. لیکن جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے, نون لیگ سوائے اپنی لیڈرشپ کے مفاد کے علاوہ ڈیموکریسی کی بات ان کی تب شروع ہوتی ہے کہ نواز شریف کا فائدہ ہو, مریم نواز کا فائدہ ہو. ڈیموکریسی ان کی ختم ہوتی ہے جب ان کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. یہ بلکہ 2 دن ہوئے میرے خیال میں, ایک انٹرویو دیا گیا اور انٹرویو دیا چودھری نثار صاحب نے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بلکہ میں حیران ہوا کہ جس پارٹی سے ان کا اتنا, ایک پارٹی کا رپورٹ کارڈ یاور بخاری صاحب نے دیا, ایک رپورٹ کارڈ چودھری نثار صاحب نے دیا, اب ایک رپورٹ کارڈ خواجہ آصف صاحب کا میں آپ کو سناتا ہوں کیونکہ کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور پارٹی کتنے دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. ذرا سنیے وہ کیا رپورٹ دے رہے ہیں, سنیے خواجہ آصف صاحب کیا فرماتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی, یہ حال ہے اس وقت نون لیگ کا, پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا. شہزاد صاحبہ, خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے بارے میں, یہ پریشان کن نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اب میری تسلی سے جو ہے نا بیٹھ گیا جی. پی جو ہے, میں بیرسٹر عامر حسن صاحب کا تھوڑا سا نا یاد دہانی کراتی چلوں. بڑی معصومیت سے انہوں نے کہہ دیا ہم نے پوچھا اس لیے ہم سے سب ناراض ہو گئے. جی وجہ یہ نہیں تھی. وجہ یہ ہے, میں صرف اگر ابھی اسی دور کی بات کر لوں تو آپ نے جب پہلا ووٹ آیا وزیر اعظم کا تو آپ نے شہباز صاحب کو ووٹ نہیں دیا, ہم نے آپ کے اسپیکر کو سپورٹ کیا. اس کے بعد باپ گورنمنٹ پیچھے جو تھی پچھلے دور میں, وہ آپ نے بلوچستان میں باپ کے ساتھ مل کے ہماری حکومت سیبوٹاج کی. پھر آپ نے سنجرانی کو ووٹ دیا تاکہ آپ کا ڈپٹی اسپیکر بن جائے, وہ آپ نے ساری ایک گیم چلائی, سیبوٹاج کیا اتحاد کو. اور پھر آخری جو اسٹرا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے یوسف نظر گیلانی صاحب کے لیے پی ڈی ایم کا ایک معاہدہ تھا کہ ہم اپوزیشن پارٹی یہ گورنمنٹ ایلائی سے ووٹ نہیں لیں گے, ان سے بات چیت نہیں کریں گے unless everyone is on board. انہوں نے پیچھے سے جا کے ایز یوزول اپنی عادت سے مجبور جا کے رابطے کیے اور باپ سے ووٹ لے کے تو بےایمانی سے
جو ہے وہ اپنا چیئرمین جو ہے وہ ایک منٹ پاز آئی ہیو ٹو پاز یو. نہیں ایک منٹ دیر از ریزن شہزاد صاحبہ, یہ باپ سے رابطہ کریں تو غلط, آپ چودھری پرویز الہی کے ساتھ مل کے سینٹ کے الیکشن لڑیں تو ٹھیک. سینٹ کے کون سے الیکشن؟ سینٹ کے جو پنجاب میں ہوئے تھے. I'm sorry, I'm not privy to... نہیں, جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے, میں بتاتا ہوں, جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ نے پاکستان, اس میں چودھری پرویز الہی وانٹڈ کہ انکنٹیسٹڈ الیکشنز ہوں اور سیدھا جو ہے وہ لوگ الیکٹ ہو جائیں. اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل تھی, اس میں چودھری پرویز الہی واز دا ماسٹر مائنڈ. آپ لوگوں نے ان کی بات مانی اور انکنٹیسٹڈ ہوئے وہ الیکشنز. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. دیکھیں اس میں ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہوا تھا, یہ بات نہیں ہے, ایک جوائنٹ ڈیسیجن ہوا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے کتنے سینیٹر الیکٹ ہوئے تھے؟ نہیں ایک منٹ, ان کے کتنے بندے الیکٹ ہوئے تھے؟ وہاں پہ ان کے بندے نہیں ہیں, دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو پھر میرا نام تو لینا That wasn't against a major party. وہ کسی You are the biggest opposition party in Punjab Assembly. We are. منصور بھائی مجھے بھی موقع دے دیں. PPP has 3 seats. پنجاب میں 3 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. بیرسٹر صاحب پنجاب PPP کے ہیں اس لیے وہ بات کرنا چاہیں گے, مگر PPP کے پاس پنجاب میں 3 سیٹیں ہیں. اگر وہاں 7 سیٹیں ہیں, جتنے بھی کام نیشنل اسمبلی میں بات کریں 7 سیٹیں ہیں, 7 سیٹیں. ہاں, اگر آپ کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ PPP واز ناٹ ایڈورسلی افیکٹڈ. یہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ دھوکہ دیا ہے. چیئرمین نہیں بنتا تھا ان کا, بات ساری یہ ہے. اب آپ آگے آ جائیں, یہ ان کو میں تھوڑا سا ایک ہلکا سا ریمائنڈر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس. عام عوام کی ویسے تو دس از ناٹ اے پرابلم. آگے چلیں آپ. ایک منٹ آگے نہیں چلنا. ایک منٹ لسن. آپ نے جب نیشنل اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب واز الیکٹڈ ایز اے سینیٹر اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہرایا تھا, we supported him. You supported, I agree. Absolutely. ایک منٹ. But you still did not have the complete numbers. آپ کے پاس پورے نمبرز نہیں تھے. So basically someone crossed the bench. Someone crossed. ٹھیک ہے, ادھر سے ادھر کوئی آیا ہے. No, wait. نہیں آیا نا, کوئی نہ کوئی تو آیا ہے. بات تو سن لیں. اگر کراس بینچنگ, دیکھیں سیکریٹ بیلٹ کے اوپر اس وقت I can't comment کہ who crossed and who didn't. ٹھیک ہے, I cannot comment. Whoever crossed. PPP نے وہاں پہ بھی شہزاد صاحب whoever crossed. نہیں میں کہہ رہا ہوں whoever crossed. آپ کے جو اپوزیشن کے کمبائنڈ نمبر سے اس سے زیادہ ہی ووٹ ملے نا آپ کو, ملے تھے نا, اس سے زیادہ ہی ملے تھے. جی تو وہ جب ملے تھے, Can you remind me the numbers? Can you remind me the number of I can't remember, but وہ آپ کی ٹوٹل ہمارے بندوں کو اپوزیشن کے نمبر اس سے زیادہ تھے. سو someone crossed. جب وہ کراس ہوئے تھے تو آپ لوگوں نے تب تو ڈھول بجائے تھے. عطاءاللہ طاہر صاحب نے یوں کر کے دکھایا تھا اسپیکر کے ڈائس کے سامنے سے کہ جناب اسی سینیٹر الیکٹ کرا لیا یوسف رضا گیلانی کو, تو وہ تب تک تو ٹھیک تھا. یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگ نہیں مان رہے تھے. دے پلیڈ اے پولیٹیکل موو اور انہوں نے اپنا فائدہ اٹھا لیا. اب آپ اس پہ بے شک ناراض ہوتے ہیں. ایک بات صرف ایڈ کر دوں, اگر یہ پرویز الہی کے ساتھ آپ جواب دیجئے. لیٹ می ٹیک اے بریک, اس کے بعد آپ جواب. لیٹ می ٹیک اے بریک, آئی وانٹ ٹو ٹیک اے بریک. آپ پھر ڈیٹیل سے جواب دیجیے گا. ناظرین وی ٹاک اباؤٹ دس آفٹر بریک. پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں نے چند سوالات رکھے تھے بریک سے پہلے. شہزاد صاحبہ جواب دینا چاہ رہی تھی, مجھے بریک پہ جانا پڑا. شہزاد صاحبہ اوور ٹو یو, پلیز آنسر. سمپل جواب ہے, اٹ از ویری سمپل. دیکھو منصور, دیکھیں بات یہ ہے, اپوزیشن ایک PDM کی صورت میں تھی, ٹھیک ہے. ایز اپوزیشن میں نے پہلی بات آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں, میں نے کیا کہا ہے, unless there is a consensus amongst all parties, we will not approach government or allied parties. There was a consensus. You did not approach. By you mean you or PDM? ایک سیکنڈ. PDM کا یہ کنسنسس تھا کہ جب تک all opposition parties are on board, we will not approach any government or government allies. یہ کنسنسس تھا. جب تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب تک یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینیٹ کی سیٹ کی بات تھی, opposition was in consensus. کہ آتے ہیں تو آنے دو. PPP حکومت کے بندے آنے دو یا نہیں بات کرنی ہے ہم نے. اگر نہیں کنسنسس تھا کہ ہم اپروچ, اگر ہمیں ووٹس کے لیے اپروچ کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے, کیونکہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا. تو قومی اسمبلی میں اگر آپ کریں تو وہ ٹھیک ہے, سینٹ میں تھا کہ نہیں کریں گے. No, let me complete my, if you can let me complete without cutting me, آپ کو سمجھ آ جائے گی. Go ahead.
in National Assembly when Yusuf Raza Gilani was elected as a member of Senate, وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ تھے تمام اپوزیشن کے. ٹھیک. ہم نے ایز اپوزیشن پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کیا تھا اگر کنسنسس ہوگا تو ہم اپروچ کریں گے, اگر ہمیں ووٹ لینے کی ضرورت پڑی ہم گورنمنٹ کو بھی کریں گے, الائز کو بھی کریں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہمیں ووٹ پڑے, کس نے کیا کس نے نہیں کیا, باتیں کھلیں گی, کس نے ووٹ ڈالا وہ بھی سامنے آ کہاں پتہ لگنا. چلیں جب ہم سینٹ میں گئے, جی جی یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ان کا انہوں نے اپوزیشن کو سیبوٹاج کر کے گورنمنٹ نے ٹو ڈفرنٹ تھنگس. کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن اپروچ کرے گورنمنٹ اور الائز کو, یا ایک پارٹی اپوزیشن میں سے سیبوٹاج کر کے اپروچ کرے گورنمنٹ یا الائز. دو مختلف چیزیں, دو مختلف باتیں, یو کانٹ کمپیئر دی ٹو. ٹھیک ہے, سمجھ, پوائنٹ آ گیا. اب مجھے یاور صاحب کی بات کرنا ہے. بات اتنی لمبی ہو جائے گی نا, بات لمبی ہو جائے گی, آگے بھی میں نے چلنا. یاور صاحب نے بھی اتنا لمبا اٹیک کیا, انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیا, میرے جواب تو سنو. بات ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا. میں صرف ایک بات بتاؤں, ان لوگوں نے اپنے نمبرز بچائے. اگر چودھری پرویز الہی ان کے ساتھ مہربانی نہ کرتے, پنجاب اسمبلی سے ان کے سینیٹرز کم الیکٹ ہوتے. ان لوگوں نے اپنے نمبرز بچائے کیونکہ ہمارے پاس جو نمبرز تھے وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی دیکھے تھے. انہوں نے کہا یار ایک بہتر ڈیموکریٹک فارورڈ موومنٹ کے لیے اس بات کو یہاں پہ ختم کریں. لیٹس ہوپ کہ یہ میرے خیال سے پی ایم ایل این کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر بڑا لمبا آرگیومنٹس آتے ہیں. بات یہ ہے, سیدھی بات ہے کہ ہمارے سینیٹرز زیادہ ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہمارا ہونا تھا, اور اگر باپ سے کوئی آیا ہے اور ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو مینگل صاحب نے بھی تو کیا, یہ تو ہماری کامیابی ہے. اگر کوئی حکومتی بینچز سے اٹھے اور آ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائے تو یہ تو اپوزیشن کی کامیابی ہے نا. ہماری کامیابی پہ انہیں دکھ کیوں ہو گیا کہ ایک حکومتی اتحادی کو, مینگل صاحب کو بھی تو ہم توڑ کے لائے, اس پہ انہوں نے جشن منایا. اگر ہم باپ کے کوئی لوگ توڑ کے لائے تو اس پہ انہیں کیوں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک جونیئر موسٹ بندے کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا چاہتے تھے سینٹ میں, کہ جس طرح یہ پنجاب اسمبلی میں گونگے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن, جس طرح یہ نیشنل اسمبلی میں گونگے ہیں, حمزہ شہباز شریف کو گونگے ہیں, اسی طرح یہ چاہتے تھے کہ یہ سینٹ کے اندر گونگے ہوں. تو ہم ایک فارمر پرائم منسٹر کو لے کے آئے ان کے جونیئر موسٹ بندے کے برابر, اور ہم نے ایک تو ہماری اکثریت بھی تھی, ہم اپنے ووٹوں سے بھی لیڈر آف دا اپوزیشن بنتے ہیں. لیکن اگر کسی حکومتی اتحادی نے ووٹ دے کے حکومت چھوڑ کے اپوزیشن پہ بیٹھ گیا, اس پہ آپ کو خوش ہونا ہے, اس پہ آپ کو لاسٹ 15 سیکنڈز مجھے I have to close. جی, ایک تو میں ان کو کنڈیم کروں گی کہ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی چاہیے. حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بالکل ہر ایشو کے اوپر, پبلک ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. ان کی پنجاب کی سیاست تباہ و برباد ہو کے ختم ہو گئی ہے, تو یہ اپنا غصہ ہمارے پہ نہ نکالیں. آپ کو بھی لفظ دیکھیں, میں نے کوئی برا نہیں کہا, گونگا کوئی برا لفظ نہیں ہے. آگے بات یہ ہے کہ یاور صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو چیلنج کرتی ہوں, آپ نکال کے دیکھ لیں گے, ہم 5 سال بعد پی ٹی آئی کے اس وقت جتنے کابینہ کے ممبرز ہیں ان کے ایسٹس بھی دیکھ لیں گے. عمران خان صاحب 1.5 لاکھ روپیہ جو ٹیکس دیتے ہیں اور 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں, ان کا بھی چھوٹی سی بات کرتا ہوں. I was in it جب آپ کے بندوں نے ہمیں اپروچ کیا تھا. I was in that meeting. آپ کے بندوں نے جب ہمیں اپروچ کیا تھا, آپ کے اتنے سینیٹرز پنجاب سے نہ بنتے اگر یہ ڈیل پرویز الہی. I have to close it now. ان سے ایک سوال کریں, مجھے حمزہ شہباز کا ایک فکرہ 3 سالوں کا سنا دیں بطور لیڈر آف دا اپوزیشن, بڑا تگڑا جو پنجاب میں لوگ. یاور بخاری صاحب, فاطمہ صاحبہ, بیرسٹر عامر حسن صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.